الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے بیٹھنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ حضرات میں اپنے یہاں اجلاس کرانے کا ایک شوق ہے، اور ہمارے بڑوں نے جو طے کیا ہے کئی روز کے لیے کہ ہم روزانہ ایک پروگرام کرائیں گے اور الگ الگ موضوعات کے اوپر کرائیں گے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر روزانہ جلسے ہوں تو آدمی اکتا جاتا ہے، لیکن آپ اتنی بڑی تعداد میں اور خاص طور سے نوجوانوں کا طبقہ بڑی تعداد میں نظر آ رہا ہے. اور پھر سنجیدگی اور متانت کا یہ عالم کہ میں چاروں طرف نظر ڈال رہا ہوں، مجھے کوئی سر ٹوپی سے خالی نظر نہیں آ رہا ہے، جبکہ عام طور سے ایسا ہوتا نہیں. لیکن آپ سبھی حضرات کے سروں پر ٹوپیوں کا ہونا یہ اس بات کا غماز ہے کہ آپ حضرات کو جلسہ سننے کا سلیقہ آتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے الناس باللباس، یعنی مطلب یہ ہے الناس یعرفون باللباس، لوگ لباس سے پہچانے جاتے ہیں. اگر کسی کسان دیہاتی آدمی کو آپ حضرات آرمی کی ڈریس پہنا دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں فرق نہیں کرے گا، اور اگر وہ گاؤں میں اس کنڈیشن میں آ جائے، اس کیفیت میں آ جائے تو ہر آدمی اسے
आर्मी का जवान कहेगा। तो मालूम हुआ लिबास से आदमियों की पहचान होती है। अगर कहीं ऐसा हो ऊपर से जैसे आपके सर नजर आ रहे हैं माशाल्लाह सजे धजे, और सुन्नत के मातहत, चूंकि टोपी सुन्नत है और इस्लाम का एक अच्छा तारुफ है, मुसलमान का एक अच्छा तारुफ है। मुसलमान टोपी से मुसलमान होने की हैसियत से पहचाना जाता है, कुर्ते पजामे से नहीं। बल्कि अगर आपको मुसलमान बगैर किसी के बताए और बगैर किसी के तारुफ कराए हुए पहचानना है, आप उसके सर के ऊपर टोपी रख दीजिए, चाहे पैरों में पैंट हो, लोवर हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो, कुर्ता हो, कुछ भी हो, उसे आप खुद ब खुद मुसलमान समझ लेंगे। ये सबसे बड़ी निशानी है टोपी, मुसलमान की सबसे बड़ी पहचान है टोपी। लेकिन बाहर की दुनिया में मुसलमान बहुत गाफिल नजर आता है। बहुत सी जगहों पे मस्जिदों ही में टोपी रख देते हैं कि रात जुमे के दिन जुमा पढ़ने वाले आएंगे और वो उठा के टोपी ओढ़ेंगे, तो कुछ लोग सदके खैरात के अपने बड़ों के इसाले सवाब के लिए प्लास्टिक की टोपियां मस्जिदों में सजा देते हैं। हालांकि शरई एतबार से मस्जिदों में टोपियां रखना शरअन नाजायज है। उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, इसलिए कि मस्जिद में टोपी रखने के माना क्या है समझ में नहीं आता, रखने वाले का मकसद क्या है समझ में नहीं आता। वो टोपी से गाफिल करना चाहता है उम्मत को। शरीयत तो ये कहती है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, आदमी की वुसअत के मुताबिक ही आदमी को शरीयत का मुकल्लफ बनाया गया है। फर्ज कर लो अगर टोपी नहीं है, किसी वजह से नहीं है, मस्जिद में बगैर टोपी के आ गया, तो फिर खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है, मजाक करने की जरूरत नहीं है। शरीयत ने जो तदबीर बताई है कि जिस हिस्से से वो माजूर है उसी हिस्से में उस वक्त में माफ है। नहीं है टोपी, बगैर टोपी के डायरेक्ट नमाज पढ़ ले, अगर नहीं है, अगर मजबूर है, भूल के आ गया घर, जमात निकली जा रही है, मजबूर है आप, लेकिन इसके माना नहीं है कि आप बगैर टोपी के रहने की आदत डाल लें कि मौलाना साहब ने मसला बता दिया था कि अब तो हो ही जाएगा काम, इसलिए टोपी ओढ़ने की जरूरत क्या है। मेरी इस बात के ये माना हरगिज नहीं है। टोपी इस्लाम का शिआर है, इस्लाम की पहचान है, इस्लाम की निशानी है। हर मुसलमान के पास बहिफाजत बेहतरीन साफ सुथरी टोपी होनी चाहिए और अपनी टोपी को हर वक्त अपने सर पर लगा के रखे ताकि हर जगह उसका मुसलमान होना पहचान में आ सके। लोग अपने इस्लाम को छुपाने लग गए, कहीं कोई देख ना ले, मुसलमान समझ करके कोई हमला ना कर दे। अगर इस तरह लोग करके रहेंगे तो फिर इस्लाम के साथ गद्दारी करने के मुतरादिफ होगा। कलमा पढ़ने के साफ ये माना है कि उसके तकाजों का इजहार होना चाहिए। इसलिए मस्जिदों में टोपी रखने की जरूरत नहीं, खुद खरीद करके अपनी टोपी अपने सरों पे रखें और अच्छी टोपियां, अच्छे वाली टोपियां रखें। हर आदमी की जरूरत है ये। तो खैर मैं अर्जी कर रहा था कि मुझे आपको देखकर बड़ी खुशी हुई कि आप हजरात के सरों पे टोपी है। इस बुनियाद पर ये जुमले मेरी जबान के ऊपर आ गए। अगर किसी को मेरे इन जुमलों के ऊपर इश्काल हो तो मुझसे सवाल कर सकता है, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। और आपको बताऊंगा, ये उलमा तो बैठे हुए हैं, ये तो पढ़े लिखे हैं। आप हजरात जिस मौलवान को पढ़े हुए नहीं है, आपको मैं बता सकता हूँ, शरह विकाया फिक़ह की मशहूर किताब है और दीगर किताबें हैं।
شرع وقایہ میں تو صاف لکھ دیا گیا کہ جس لباس کی عوام میں حیثیت ختم ہو جائے، حیثیت عرفیہ گھٹ جائے، اسی لباس کو پہن کر احکم الحاکمین کے دربار میں آ کے نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے، جو ٹوپیاں مسجدوں میں رکھی ہوتی ہیں انہیں اوڑھ کر کے دعوت میں جا سکتے ہو آپ؟ سچ بتاؤ گے یا ویسے ہی گردن ہلا رہے ہو؟ جو مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں انہیں اوڑھ کر سسرال جا سکتے ہو؟ کوئی میٹنگ اٹینڈ کر سکتے ہو؟ پھر حیثیت کس کو کہتے ہیں؟ جب اس ٹوپی کی عوام کی نگاہوں میں حیثیت ختم ہو گئی تو اسی ٹوپی کو اوڑھ کر کے احکم الحاکمین کی عبادت کرنا کیوں مکروہ نہیں ہوگا؟ کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے، میں آپ کو دلیل دے دی ہے، اگر اب بھی کسی کو یقین نہ آئے تو کتاب کہیں رکھی ہو میں کھول کے دکھا سکتا ہوں۔ مذاق تھوڑا ہی ہے، یہ دین و شریعت ہے۔ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن مسجدوں میں کوئی آدمی امامت کرتا ہے قطعاً برداشت نہ کرے کہ ٹوپیوں کو اٹھوا دے۔ یہ عالم کی ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت عالم ہونے کے۔ اگر صرف ٹوپی کا مسئلہ ہے کہ مسجد میں رکھ دو تو اور بھی تو لباس ہے، کرتے بھی لا کے رکھ دو، پجامے بھی لا کے رکھ دو کہ کوئی آئے گا نیٹر میں اور پجامہ بدل کے نماز پڑھ لے گا، پھر ٹوپی کی کیا خصوصیت رہی؟ معلوم ہوا شریعت کو شریعت کے مزاج سے سمجھا جائے، شریعت کو شریعت کے مزاج سے ہٹ کر اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو یہ دین و شریعت میں تحریف ہوگی۔ مجھے ابھی حضرت مولانا شاہد صاحب نے جو اناؤنسری فرما رہے ہیں کہ آپ کا موضوع ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، ظاہر ہے کہ انحراف موضوع مناسب نہیں ہوتا ہے۔ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس موضوع کو گفتگو کا عنوان بناؤں۔ میں کیا چوچی ہو رہی، تم سے صحیح نہیں کرا جا رہا کیا یہ؟ اب آپ ذرا سا اس کا مفہوم سمجھ لیجیے۔ آج بہت حساس موضوع ہے یہ، اور میں آپ کو اس کا بہت سادہ مفہوم سمجھاؤں گا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی آپ کو نیا لگا ہوگا۔ آپ نے اب تک سنا اخلاقی پہلو، رسول اللہ کی مکی زندگی، نبوت سے قبل والی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی، مدنی زندگی، بحیثیت شوہر ہونے کی زندگی، بحیثیت حاکم ہونے کی زندگی، بحیثیت نبی۔ لیکن سیاسی زندگی میرے خیال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس عنوان کے اعتبار سے آج پہلی بار سن رہے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی۔ اب تعمیل حکم میرے اوپر واجب ہے، چونکہ میں ہاپوڑ سے چل کر حکم کی تعمیل ہی میں رسول پور افضل گڑھ تک پہنچا ہوں، اسی لیے تعمیل حکم میری ذمہ داری بنتی ہے۔ پہلے آپ سیاست کے معنی سمجھیے، سیاست کے کیا معنی؟ آج کے دور کے لحاظ سے سیاست کا لفظ بہت زیادہ بدنام ہو گیا۔ بالکل بھی کم کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ورنہ مجھے زور لگانے پڑیں گے۔ سیاست کے معنی حکومت سنبھالنا۔ او بھائی توجہ رکھیے، اور آپ آج سیاست کا مطلب ہی سمجھ لیجیے، صحیح معنی میں سیاست کس کو کہتے ہیں۔ سیاست کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بیٹے نے باپ سے درخواست کی جو نیتا جی تھے کہ ابا جان ہمیں بھی سیاست سکھا دو، آپ سیاسی آدمی ہو۔ انہوں نے کہا بیٹے تو چکر میں مت پڑ۔ موجودہ زمانے کے لحاظ سے سیاسی بات کر رہا تھا کہ بیٹے تو اس چکر میں مت پڑ، اس کام کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ بیٹے نے کہا نہیں ابا جان، آپ ہمیں سیاست سکھائیے، اس لیے کہ اگر آپ نہ رہے تو ہمیں کون سیاست سکھائے گا۔
ابا نے کہا کہ ایسا کرو، اوپر جاؤ چھت پہ اور نیچے کودو۔ اس نے کہا اتنی اوپر سے کودواؤ گے تو میری جان ہی چلی جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، میں نیچے کھڑا ہوں، اوپر سے کودنا، میں تمہیں اوپر پکڑ لوں گا، نیچے زمین پر گرنے نہیں دوں گا، تمہیں سیاست تو سکھا دوں نا۔ چنانچہ باپ کے کہنے سے بیٹا مکان کی چھت کے اوپر چلا گیا، اور کنارے پہ آ کے جب وہ باپ کی طرف کو کودا کہ باپ مجھے پکڑ ہی لے گا، گرنے نہیں دے گا، تو باپ پیچھے ہٹ گیا اور وہ زمین کے اوپر گرا اور اسے چوٹ آئی۔ روتے ہوئے کہتا ہے ابا جان آپ نے میرے ساتھ یہ کیا دھوکہ کیا؟ آپ نے فرمایا یہی سیاست ہے۔ تو سیاست کا موجودہ زمانے کے اعتبار سے تو یہ مطلب ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ دھوکہ دو گے، جتنا بیوقوف بناؤ گے اگلے کا، جتنا اسے اپنے لیے استعمال کرو گے اور اسے پتہ بھی نہ چلے وہ تمہارے لیے استعمال ہو گیا، جتنا آپ اس کی ارجا سے فائدہ اٹھا لو گے اور اسے زمانے کا سب سے کنڈم انسان بنا کے چھوڑ دو گے، اس کے سارے پوائنٹ اپنے لیے استعمال کر لو گے اور آگے کے لیے اسے بالکل بیکار کر کے اس طرح چھوڑ دو کہ وہ کسی کارت کا نہ رہے اور لوگ اس کے جاننے والے بھی نہ رہے، دھکا دے دے اس کو۔ سیاست موجودہ زمانے میں اس کو کہتے ہیں۔ جو جتنا بڑا دھوکے باز اتنا ہی بڑا سیاست۔ آج کے دور کے اعتبار سے بول رہا ہوں، آپ سیاست کا جو عام منظر نامہ چل رہا ہے آپ دیکھ لیجیے، آپ اندازہ لگائیے نا، لے کے وزیر اعظم سے، راشٹرپتی سے اور نیچے تک جو کیفیات اور کنڈیشن بنی ہوئی ہے، سوائے اس کے اگر کوئی ثابت کر دے تو ہم بھی جانے۔ سمرتھن لینا دینا ہوتا ہے اور مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اور چلیے دور مت جائیے، آپ کے گاؤں میں تو پردھانی ہے، پردھانی کا چرچا شروع ہونے کے بعد کئی طرح کے لوگ کنڈیشن میں آ جاتے ہیں۔ کہا صاحب 2 پیسے کما کے لایا ہے، اسے جب تک بیکار نہ کر دیا جائے چین نہیں پکڑنا۔ جا کر کے کان میں پھونک مارتا ہے کہ میاں آج چاروں طرف سروے کر کے آیا ہو، کئی لوگوں میں چرچا سنا ہے، میاں تمہارے نام کا چرچا بہت زیادہ ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں اگر یہ پردھانی میں اٹھ جائے تو کیا ہی گاؤں کا وکاس ہو، کیا ہی گاؤں کا بھلا ہو۔ آپ کہنے لگے یار میں اس لائق پھر بھائی صاحب بنے پڑے ہو چاروں طرف سے، اور مقصد یہ ہے کہ اس نے جو کمایا ہے اسے گوانا ضروری ہے، اسے برباد کرنا ضروری ہے، ودیش سے لایا ہے، ٹھیکیداری میں لایا ہے وغیرہ۔ آخر ہوتے ہوتے 10-20 آدمیوں کو اپنے ذہن کے کرے گا کہ بھائی اسے برباد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے پردھانی میں اٹھا دو، چلو جی۔ اب اس کے گھر پہ لوگ آنے لگ گئے، چرچا ہونے لگ گیا، چنانچہ کڑھائی چڑھ گئے، حلوہ پوری بننے لگ گئے، رسگلے بننے لگ گئے، آنے والوں کو سمان دیا جانے لگ گیا۔ آخر نوبت یہاں تک ہوئی جو ان کی چارپائی توڑتے تھے اور رات کے 1-1 بجے تک وہاں بیٹھے رہتے تھے اور منہ بھر بھر کے کہتے تھے کہ 300 ووٹ تو بھائی میرے انڈر میں ہے، وہ کہتا 350 میرے انڈر میں ہے۔ وہی لوگ اس کے لیے گھاتک بن گئے اور نوبت یہاں تک آئی کہ جب ووٹ کی گلک کھلی تو بیچارے کے ہاتھ میں 25 سے 26 بھی ووٹ نہیں تھی۔ موجودہ زمانے میں سیاست پردھانی سے چل رہی ہے، نہ جانے کتنے گاؤں میں۔ اچھا پرچہ جو لے کر کے آ گیا نیچے ٹیکنے کو تیار نہیں۔ کمال یہ ہے منہ دھونے کا سلیقہ نہیں، سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھائی میں بھی آپ ہی کا بھائی ہوں اور میں اچھک ہوں کہ پردھانی میں الیکشن لڑو۔ نہیں بھائی لڑ، تجھے کون منع کر رہا ہے؟ بھائی ہندوستان آزاد ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے آپ کا ساتھ چاہیے کہ ہم سب ساتھ ہیں۔ منہ دیکھی اور اسے اپنا لگا دیا، چڑھا دیا دھنیے کے پیڑ پر۔ اب وہ نیچے کو نہیں بیٹھے گا، جب نیچے کو آئے گا جب ہوا بھر دیں گے اس کو، ٹاور سے نیچے نہیں اترنے دیں گے، ٹاور پر بٹھا دیں گے لے جا کر کے۔ کئی پرچے جو اس لائق نہیں ہے وہ بھی کھڑے ہو کر کے سیاسی، ہر آدمی یہ سوچتا ہے میں پردھان بن جاؤں۔ گاؤں ایک سماج ہے، ایک قوم ہے، ایک
اہل ہی کے اوپر آ سکتی ہے، نا اہل اور نالائق اگر سیاست میں آئے گا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نا اہل کو ذمہ داری سونپی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یاد رکھیو اس حدیث پاک کو، کیا فرمایا آقا نے؟ یاد کر کے جانا، میں سنانے نہیں آیا بلکہ آپ سے اس طرح گفتگو کرنے آیا ہوں کہ آپ اس گفتگو کو یاد کریں اور اپنے بعد والوں تک اس گفتگو کو پہنچائیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، یہ الفاظ آپ کے یاد نہ ہو تو اتنا یاد کر لینا کہ جب نا اہل اور نالائقوں کے عہدے سپرد کیے جانے لگے، جو نا اہل ہے اس عہدے کا ذمہ دار بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یوں جناؤں کے بارے میں بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہے، بالکل نکھٹو ہے اور اسے کوئی لینا دینا نہیں، بس پردھانی کا اچھک ہو۔ جناب اگر ایسے لوگوں کو پردھان بنایا جائے، ذمہ دار بنایا جائے، عہدہ دیا جائے، کوئی بھی عہدہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، فرمایا قیامت کا انتظار کرنے لگو۔ اب قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب ہی آ گئی۔ اب آئیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سیاسی پہلو۔ پہلے آپ سیاست کا مفہوم سمجھیے۔ سیاست کے معنی ہے حکومت چلانا، حکومت سنبھالنا اور لوگوں کو، اب یہ بات توجہ کے قابل ہے، بڑے دھیان سے سننے کے قابل ہے۔ آپ ہر آدمی اس وقت میں میری طرف دیکھے اور دوسری طرف کوئی آدمی نہ دیکھے، چونکہ میں پورے مجمع کو دیکھ رہا ہوں، میں ادھر سے لے کر ادھر تک پورے مجمع پر نظر رکھے ہوئے ہوں، آپ کی نظروں کو جان رہا ہوں کہ آپ کی نظریں میری طرف ہیں یا کسی اور کی طرف ہیں۔ اس وقت میں مجھے آپ میں سے ہر آدمی کی نظر اپنی طرف چاہیے، آپ مجھے دیکھتے رہیں۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں سیاست کے معنی کیا ہے۔ سیاست کے معنی ہے حکومت چلانا، حکومت سنبھالنا اور لوگوں کے اندر اچھائیوں کا شوق پیدا کرنا، فساد سے بچانا اور اچھائیوں کی طرف لانا، اصلاح کرنا، یہ سیاست کے معنی ہے جو کتابوں میں صاف ستھرے الفاظ میں لکھے ہوئے۔ پھر سمجھ لیجیے آپ، سیاست کا مطلب حکومت سنبھالنا، سیاست کا مطلب اقتدار سنبھالنا، سیاست کا مطلب لوگوں کو فساد سے دور رکھنا، سیاست کا مطلب لوگوں کو بھلائیوں کی طرف لانا، اچھائیوں کی طرف لانا اور ملک میں اور علاقے میں خوشحالی پیدا کرنا، آپسی بھید بھاؤ سے اور نفرتوں سے ایک دوسرے کو بچانا، یہ محبت کا پیغام سیاست کہلاتا ہے۔ موجودہ زمانے کے اعتبار سے آپ سیاست کا مطلب ہرگز نہ سمجھنا، سیاست کا وہ مطلب سمجھنا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور کتابوں میں کسی مصنف نے اپنے پاس سے نہیں لکھا ہے، بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام سے، قرآن سے اخذ کر کے اور آقا کے طور و طریق سے اخذ کر کے سیاست کے یہ معنی لکھے گئے ہیں۔ رب کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب رسول کی زندگی دیکھیے آپ، آقا کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگوں سن لو، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آگے رب کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں حکم دے اسے اختیار کرو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس بات سے تم کو رسول اللہ روک دے اس بات سے تم رک جاؤ۔ یہ دو آیتیں ہمارے سامنے واضح طور پر آ رہی ہیں کہ ایک طرف رب کہتا ہے رسول کی زندگی دیکھو، نمونہ سمجھ کر کے اس کو اپناؤ، اور دوسری طرف رب کہتا ہے جو رسول تمہیں دے اسے لو، اور جس سے رسول تمہیں روک
دے اس سے رک جاؤ۔ دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر کے علماء نے سیاست کے معنی نکالے ہیں کہ آقا کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا رہنما بنا کر کے بھیجا ہے، تمام نبیوں کا سردار، امام الانبیاء، آپ کو رسول الثقلین بنایا، آپ امام القبلتین ہیں، امام الحرمین ہیں، آسمان و زمین کے اور کائنات کے رسول ہیں، آپ ہر چیز کے رسول ہیں، ہر چیز کی رہنمائی کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ جو رسول کی زندگی کو اللہ دکھا رہا ہے، جو رسول کی باتوں کو اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ اصل سیاست وہ ہے جو رسول اللہ کی زندگی سے ثابت ہوتی ہے۔ رسول کہتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اور لوگوں تم میں سے جو کوئی کسی منکر اور برے کام کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھے، اگر اس میں ہمت ہے تو اپنے ہاتھ سے روک دے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور جسے ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں تو پھر زبان سے روک دے اس برائی کو، اور فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے روکنے کی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر دل سے اس کو برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، آقا نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ میں آپ کو رسول اللہ کا سیاسی پہلو سمجھا رہا ہوں، رسول اللہ کی سیاست سمجھا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے رسول اللہ کی ذمہ داری جو تھی، سیاسی ذمہ داری، وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے اپنی سیاسی ذمہ داری کو ادا کیا اس طرح پر، آپ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اسلامی سیاست یہ ہے، اسلامی سیاست یہ ہے کہ معاشرے سے برائی کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا جائے اور اس میں اپنی طاقت کا استعمال کیا جائے۔ طاقت کے استعمال کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اپنی طاقت کا باہر نکل کے کہیں بھی استعمال کریں، اس میں تو نقصان ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایسی جگہ پہ جا کر کے اپنی طاقت سے برائی کو روکنے کی کوشش کروں جہاں میرا بس نہیں چلتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں میرا کیا حشر ہو سکتا ہے، آپ اور ہم خوب جانتے ہیں کیا پوزیشن بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بارات چل رہی ہے، ڈی جے بج رہے ہیں، باجے بج رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، ناچ ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، شراب پارٹی چل رہی ہے، نشے میں دھت ہیں، ایسے وقت میں حدیث پاک کے پہلے جز پر اگر میں عمل کرنا چاہوں تو آقا کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے سیاسی تدبیر بتلائی اور ترتیب بتلائی کہ اسلام کو نافذ کرنے کا سیاسی پہلو کیا ہو سکتا ہے، جہاں جو مؤثر ہے وہاں وہ اپنا اثر ڈالے، جہاں جس کا اثر پڑ سکتا ہے وہاں وہ اپنا اثر ڈالے۔ اگر وہ اپنا اثر نہیں ڈالتا ہے اور اسی طرح سے برائی چلتی رہی، مجرم ہے وہ بھی، قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑا جائے گا، اور یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں جی، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عام جنتا میں کوئی اس طرح کی برائی چل رہی ہے، یہ آدمی اپنے ہاتھ سے روکنا چاہے نہیں روک پائے گا، کیونکہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں، طاقت نہیں، اور اس کا اتنا وزن نہیں ہے۔ پتہ چلا معاملہ ہی الٹا پڑ گیا ہے، گیا تھا اصلاح کرنے، ہو گیا فساد۔ شریعت نے اس کی ترتیب بتائی ہے، یہ ہے وہ سیاست جو اسلام سکھاتا ہے، اور اسلام کے ایک ایک پہلو کو نافذ کرنے کا اللہ کی طرف سے ایک نظام بتلا دیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ حدیث پاک کے پہلے والے جز کے اوپر کون عمل کر سکتا ہے، تو ہاں باپ عمل کر سکتا ہے۔ اگر اولاد بگاڑ کی طرف جا رہی ہے، باپ اپنے ہاتھ سے اولاد کو روک سکتا ہے۔ اب آپ بتائیے ایمانداری سے، اگر آپ کا بیٹا 15 سال کا ہو جائے، 18 سال کا ہو جائے، شراب کا جام ہاتھ میں لینے کا آپ کو پتہ چل جائے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے باپ ہونے کی حیثیت سے کہ اس برائی کو پہلے والے جز کے ساتھ میں روکا جائے، یعنی ہاتھ سے روکا جائے۔ آپ بتائیے ایمانداری سے، ایک باپ اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھائے اصلاح کی نیت سے، کیا وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا ہے؟
کیا ہاتھ اٹھانے کا اسے حق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے اسلامی طریقہ کار، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سیاسی پہلو جس میں آپ نے کام بھی کرا دیا اور نقصان سے بھی بچا دیا۔ جہاں نقصان کی ضرورت، جو نقصان کا پہلو نکل سکتا تھا، وہاں آپ نے فرمایا نہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں ہے تو بھائی زبان سے جا کر کے بات کر لینا، ہاتھ کا استعمال مت کرنا۔ اور بھائی سمجھ میں آ رہا ہے کچھ یا نہیں آ رہا ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی 3 طرح سے روکی جا سکتی ہے، یعنی یا تو ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے نہ روک سکو تو خود دل سے برا سمجھو اسے، اور خدا سے دعا کرو مولا کریم برا ہے، میں برا سمجھ رہا ہوں، تیرے محبوب نے برا کہا، تیرے نزدیک برا ہے، میرے مولا میں ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی جا کر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ زبان سے کہنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اور ہر جگہ ہر آدمی کہہ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اس میں سیاسی پہلو اسلام کی طرف سے یہ نکلا کہ آپ کم از کم خود تو بچ سکتے ہیں، آپ اپنے دل میں تو اس کو برا سمجھ سکتے ہیں، آپ اسے برا سمجھیے، دور ہو جائیے، اور اللہ کے حوالے کر کے اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ میرے پروردگار میں ان 2 کاموں کو نہیں کر سکتا، تیسرا کام تیرے حوالے، مولا میں برا سمجھ رہا ہوں، تو اس برائی سے ان لوگوں کو روک دے، تو اس کے اوپر اچھی طرح قادر ہے۔ یہ 3 درجے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اگر تیسرے درجے پر بھی کوئی عمل نہیں کرتا ہے، او بھائی کیا فرمایا؟ اگر کوئی تیسرے درجے پر بھی عمل نہیں کرتا ہے، یعنی ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں تھی، زبان سے بھی کہنے کی ہمت نہیں تھی، مگر دل سے برا تو سمجھ سکتا تھا، اس نے وہ بھی نہیں کیا، دل سے بھی برائی کو برا نہیں سمجھا، فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ تیسرا درجہ تو ایمان کا بہت ہی کمزور اور گھٹیا درجہ تھا، اگر یہ بھی نہیں کر پایا ایمان کا کون سا درجہ باقی رہا؟ ذرا سا ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک لے، ہاتھ سے نہیں روکا برائی کو، زبان سے بھی نہیں روک پائے، دل سے بھی برائی کو برا نصیب نہیں سمجھ پائے، جسے اللہ کے رسول نے آخری درجہ قرار دیا تھا ایمان کا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہم مسلمان، ہم علماء، ہم حجاج، ہم قرہ، ہم زمانے کے برسر اقتدار لوگ، سربراہ افراد اور گاؤں کے اور شہر کے مؤثر افراد، اگر ہم نے تیسرے درجے پر بھی عمل نہ کیا اور اس برائی کو برا نہ سمجھا، تو آپ بتائیے ہم کون سے درجے پر ہیں ایمان کے؟ نماز پڑھتے رہنا الگ بات ہے، تسبیح پڑھتے رہنا الگ بات ہے، بہت سے نیک کام کرتے رہنا الگ بات ہے، مگر جو رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو پاک و صاف کرنے کا بتایا تھا، اس رستے کے اعتبار سے بتلائیے ہمارا ایمان کون سے درجے کا ہے؟ کمزور سے بھی نیچے اتر گیا۔ اس لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلو معاشرے کی صفائی کا بتلایا ہے، اور پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی کو ہاتھ سے روکنے کی پوزیشن میں ہے تو پہلی فرصت میں اسے ہاتھ سے روکے۔ باپ اولاد کو روک سکتا ہے، اور نہیں روکا گناہگار ہوگا۔ استاد شاگرد کو روک سکتا ہے، نہیں روکا، اس لیے کہ استاد شاگرد کو اپنے ہاتھ سے روکنے پر قادر ہے، نہیں روکا، اور طالب علم، اسٹوڈنٹ اور اس کا شاگرد برائی میں بڑھتا چلا گیا اور برائی کی طرف مائل ہوتا چلا گیا، ایسی صورت میں استاد محترم کو کل قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو آپ کے حوالے کیا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ اس بچے کے اوپر توجہ دیتے، کیونکہ ماں باپ نے کلیئر آپ کے حوالے کر دیا تھا، آپ نے اسے برائی سے نہیں روکا ہے، آپ کی ذمہ داری بنی، قیامت کے دن آپ جواب دہ ہوں گے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، جہاں جو آدمی مؤثر ہے وہاں وہ اپنا اثر ڈالے اور اپنا کردار ادا کرے۔ دور حاضر میں سیاسی پہلو دیکھیے آپ اس کا، آج کے وقت میں اور آج کے دور میں صورتحال یہ ہے، آج ہم اپنے بچوں کی دینی فکر نہ کرتے ہوئے، تعلیمی فکر نہ کرتے ہوئے، ان کی اصلاحی فکر نہ کرتے ہوئے، ان کے اوپر توجہ نہ کرتے ہوئے، انہیں ہم نے اتنا
چھوڑ دیا کہ گھر میں ان کے کردار کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کے اوپر فکر نہیں کی ہے، تو بہت سارے بچے وہ ہیں جو بگاڑ کی طرف گئے، نشے کی طرف گئے، ناچ کود کی طرف گئے، یہاں تک کہ مذہب کا سودا کر بیٹھے ہیں۔ آج بہت سارے علاقوں سے رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وہ بچیاں اور وہ بیٹیاں وہ ماں باپ کے صحیح پہلو کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے بہت سارے بھائی وہ ہیں اور بہنیں وہ ہیں، ہماری بچیاں اور بچے بہت سارے وہ ہیں جو آج ان لوگوں کے ساتھ نکل کر جا رہے ہیں جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور معلوم نہیں ہے کہ اس میں انہیں کیا بھلائی نظر آئی ہے، اور کہہ بیٹھے کہ نہیں مجھے یہ پسند ہے یا یہ مذہب پسند ہے، یہ ریت رواج پسند ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ چنانچہ ایک اجنبی اور ایک لا مذہب آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور کفر کی گندگی اور کفر کی دلدل میں جا کر کے پھنس گئے۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، اس میں معاشرے کے بڑے لوگ بھی ذمہ دار ہوں گے جو اس معاشرے کے اندر کچھ کردار ادا کر سکتے تھے اور نہیں ادا کیا ہے۔ ماں باپ ذمہ دار ہوں گے۔ کل قیامت کے دن جب اس طرح کی اولاد بگڑی ہوئی خدا کے یہاں پکڑی جائے گی تو اس وقت میں قرآن کریم نے منظر آج ہی بیان فرمایا ہے۔ جناب باری تعالیٰ عزیز اسمہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ وہ اللہ سے شکایت کریں گے، مولا کریم یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، ہمارے گارجین ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے ذمہ داری ادا کرنے والے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہو، ماں باپ نہ ہونے کی صورت میں کوئی بھی ان کا سرپرست ہو، ان سب ذمہ داروں کی خدا کے یہاں وہ شکایت کریں گے۔ مگر یاد رکھیں اس شکایت سے وہ خود بھی نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ بڑے ہو گئے تھے تو سمجھدار تو ہو ہی گئے تھے، اپنی سمجھ کا استعمال کیوں نہیں کیا ہے۔ مگر پھر بھی وہ بگاڑ کی طرف جب جائیں گے تو اپنے ماں باپ کا نام لے کر یا اپنے ذمہ داروں کا نام لے کر خدا کے سامنے شکایت کریں گے۔ اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ جناب باری تعالیٰ عز اسمہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، آپ صادق المصدوق ہیں، قرآن اٹھائیے، قرآن کہتا ہے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ مولا کریم یہ ہمارے بڑے ذمہ دار ہیں، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ان کی ہم نے بات مان لی تھی، ان کی بات ماننے کے یہ معنی ہے کہ انہوں نے ہمیں اسلامی تعلیم کی طرف متوجہ نہیں کیا تھا، تیری توحید کی طرف متوجہ نہیں کیا تھا، تیرے دین کی تعلیم و تبلیغ کی طرف متوجہ نہیں کیا تھا۔ یہ ہمیں دین کی طرف اگر لے کے آتے اور انہیں اختیار تھا ہمارے اوپر، یہ زبردستی کرتے ہم پہ، ہمارے اوپر زبردستی کر کے ہمیں دین کے اوپر ڈھالتے تو ہم کون تھے جو دین کے سانچے میں نہ ڈھلتے؟ مگر انہوں نے نہ ایسا کیا، ہمیں 4 سال کی عمر میں مشن میں اتار دیا، ہماری ساری زندگی ادھر کٹوا دی اور لگوا دی، ہمیں کبھی دینی ماحول گھر میں فراہم نہیں کیا۔ ماں باپ ہوا کرتے تھے مگر دینی تعلیم گھر میں نہیں ہوتی تھی، ماں باپ ہوا کرتے تھے مگر دینی ماحول گھر میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک طرف ماں بیٹھی ہے، موبائل ہاتھ میں چل رہا ہے، ایک طرف باپ بیٹھا ہوا ہے، موبائل ہاتھ میں چل رہا ہے، دوسری طرف ہم نے بھی ضد کی کہ ابا موبائل چاہیے، ہمیں بھی موبائل دے دیا گیا، ہم بھی موبائل میں لگ گئے۔ ہم بستر میں لگ جانے کے بعد کوئی ایسا جرم نہ بچا جو ہم نے موبائل کی راہ سے نہ کر لیا ہو۔ ہم فیس بک پر لگے رہتے تھے، ہم یوٹیوب پر لگے رہتے تھے، ہم انسٹاگرام پر لگے رہتے تھے، ہم ٹک ٹاک کے اوپر لگے رہتے تھے۔ میرے مولا ان ماں باپ نے ہمیں کبھی نہیں پکڑا، ان ماں باپ نے ہماری کبھی اصلاح نہیں کی ہے۔ کبھی گھر میں کوئی کتاب لے کر کے بیٹھ جاتے اور ہمیں بھی لے کر کے بیٹھ جاتے، ہمیں بھی دینی تعلیم سناتے، ہمیں بھی کوئی کتاب سناتے، ہمیں نبی کا فرمان سناتے، ہمیں قرآن کا فرمان سناتے، کیا بچا ہے کہ ہم بگاڑ کی طرف چلے جاتے؟ نہ، مولا کریم ذمہ دار یہ ہے، ہماری گمراہی میں ذمہ دار یہ ہے۔ پھر کہے کہ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، میرے پروردگار انہیں 2 گنا عذاب دیجئے۔ یہ کون کہتا ہے؟ میں صرف بتا رہا ہوں، بنا نہیں رہا ہوں۔ قرآن نازل ہوا تھا رسول اللہ پر، آج بھی قرآن موجود ہے،
उसी कुरान में सब कुछ लिखा हुआ है, उसी कुरान में सब कुछ महफूज है। कुरान रद्द बदल का हामिल नहीं, मुतहम्मिल नहीं है। कुरान में कोई तब्दीली नहीं हुई और नहीं हो सकती है। जो कुरान में नाजिल हुआ था वो सब कुछ आज भी जो का तो महफूज है। और कोई शक न करे कि 1500 साल पहले आने वाली बात हो सकता है बदल गई हो, ना ना, रब कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मुमकिन नहीं कि कुरान का एक लफ्ज बदल जाए, कुरान की एक बात बदल जाए। क़यामत जब तक नहीं आ सकती है, जब तक अल्लाह ताला अपने कुरान को खुद ही ना उठा ले। खुद ही उठाएगा और खुद उठाएगा उलमा के उठ जाने की वजह से। मालूम हुआ कुरान में कोई रद्द बदल नहीं कर सकता, इसे तो अल्लाह ताला खुद ही उठाएगा। किसी के बदलने से कुरान नहीं बदल सकता, किसी के बदलने से, किसी के मिटाने से, किसी के हटाने से कुरान नहीं हट सकता है। कोई आज भी अगर ताकत के ज़ोम में, कोई आज भी अगर इक्तिदार के नशे में, कोई आज अक्सरियत के नशे में कुरान पर अगर उंगली उठाता है, रब की कसम कुरान का या कुरान वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रब ने जिम्मेदारी ले ली है तो रब अपनी जिम्मेदारी में गाफिल नहीं है। रब ने जिम्मेदारी ली है तो रब कमजोर नहीं है, वो ताकतवर था, है और रहेगा। ये गलत फहमी निकाल दी जाए कि कोई उलमा को या कोई कुरान करीम को मिटा दे या कुरान करीम के नुस्खों को मिटा दे। अंग्रेज ने जो यूं कहता था कि हमारी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता है, और जिसने यूं कहा था हुकूमत शाह आलम अज देहली तापालम, जिसने यूं कहा था खल्क खुदा की है और हुकूमत बादशाह की और हुक्मरानी ईस्ट इंडिया कंपनी की है, ओ भाई उसने कोशिश की है और 7 साल तो वो खड़े कर दिए उसने। सन 1861 से लेकर 67 तक जिसमें उलमा और कुरान के नुस्खों को मिटाने के लिए उसने पूरी एड़ी चोटी के जोर लगाए, मगर खुदा की कसम कुरान और उलमा मौजूद है, अंग्रेज यहां नहीं है। ये वही कुरान कह रहा है, उसी कुरान में लिखा है कि औलाद ये कहेगी क़यामत के दिन रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब, मौलाए करीम इन्हें हमारे जिम्मेदारों को, माँ बाप को और हमारे सरपरस्तों को 2 गुना अज़ाब दे। और इसी पर इक्तिफा नहीं करेंगे। कुरान आगे कहता है वलअनहुम लानन कबीरा, मौलाए करीम इन पर बड़ी लानत भेज, अपनी रहमत से इन्हें दूर धुतकार दे। कुरान करीम बयान कर रहा है, कल के मंजर को आज बयान कर रहा है, होकर रहेगा। ये किसके साथ होगा? ये उन लोगों के साथ होगा जो अपनी औलाद को दीन की तरफ माइल नहीं करते, जो अपनी औलाद के लिए दीनी माहौल खड़ा नहीं करते, जो अपनी औलाद को फसाद से नहीं बचाते, जो अपनी औलाद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं पैदा करते, कुरान की मोहब्बत नहीं पैदा करते, दीन की मोहब्बत नहीं पैदा करते हैं, दीनी तालीम की मोहब्बत नहीं पैदा करते और दीनी तालीम से उनको आरास्ता नहीं करते हैं, सुन्नतों से उनको आरास्ता नहीं करते। ये उन लोगों की शिकायतें रब के दरबार में होगी। अरे रब तो जानता है कि किसने क्या किया, मगर औलाद अपनी जान बचाने के लिए माँ बाप पे डाल देगी। उस वक्त में अल्लाह ताला फरमा देगा कि हम वो सबको अजाब देंगे, तुम बच नहीं पाओगे। बहरहाल वो सारी की सारी बातें कुरान करीम में मज़कूर है, महफूज है। उस वक्त के आने का इंतजार कोई ना करे, पहले ही अपने फर्ज को अदा कर दे, पहले ही अपनी कोशिशें कर ले। कोशिशें करना हमारा काम है, इस्लाह करना खुदा का काम है। अपनी कोशिशों में कोई गाफिल न रहे। याद रखना, आज जगह जगह हम ये सुनते हैं कि आईएएस होने चाहिए, आज जगह जगह हम ये सुनते हैं कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी की जिम्मेदारियां लेते, कहते हैं मुसलमान तालीमी एतबार से पछड़ गया, बहुत पीछे हो गया, सियासत में पीछे हो गया, इक्तिदार में पीछे हो गया। मुसलमान में आईएएस होना चाहिए, मुसलमानों में आईपीएस पीसीएस होना चाहिए, दानिश्वर होने चाहिए, बड़े बड़े डॉक्टर होने चाहिए, बड़े इंजीनियर होने चाहिए, बड़े वकील होने चाहिए, अधिकारी होने चाहिए। मैं समझता हूं जिस दर्द के साथ वो
وہ کہہ رہے ہیں ان کا درد اچھا ہے، مگر ایک بات کا اضافہ کر لو کہ دانشور بننے سے پہلے دیندار ہونا چاہیے، ڈاکٹر بننے سے پہلے دیندار ہونا چاہیے، وکیل بننے سے پہلے دیندار ہونا چاہیے، اور IAS ادھیکاری بننے سے پہلے دیندار ہونا چاہیے۔ اگر دین نہیں ہے تو یہی ادھیکاری رشوت خور ہوگا، یہ ڈکیت ہوگا، یہ بھیڑیا ہوگا، یہ امت کا خیر خواہ نہیں ہوگا، امت کا بدخواہ ہوگا۔ اور اگر دیندار ہوگا تو انشاءاللہ العزیز امت کا خیر خواہ ہوگا۔ اسے رسول اللہ کی سیاست کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کی؟ IAS بن گیا، 1000 کروڑ کا گھوٹالہ پیچھے لگ گیا، ادھیکاری بن گیا، غریبوں کا رشوت لے کے خون چوسنے لگ گیا، سرکار نے تنخواہ اور سیلری مقرر کی ہے مگر دستخط کرنے کے روپیے مانگ رہا ہے۔ سیلری کس لیے مقرر کی تھی؟ سیلری کس لیے مقرر کی تھی؟ اگر تمہارے پیش ادھیکاری ہو، اگر تمہارے پیش اس رینک کے لوگ ہو، میں دست بستہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کسی کی ذات کو مجروح کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کی ذات کو ہدف تنقید نہیں بنا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم میرے مد نظر صرف یہ ہے کہ اسلامی سیاست کو سمجھو، اسلام کے مزاج کو سمجھو، محمد الرسول اللہ کی تاریخ سمجھو، آپ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرو، آپ کے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے جو دنیا کہہ رہی ہے وہی کہنا شروع کر دے۔ پہلی چیز رسول اللہ پہ آئی ہے، رب کہتا ہے اقرا، پڑھیے۔ تو تعلیم تو اسلام کا فطری زیور ہے، تعلیم تو اسلام کی ابتدائی ترجیح ہے۔ اللہ نے فرمایا پڑھیے، تو معلوم ہوا مسلمانوں پڑھے بغیر تو کام چلے گا ہی نہیں۔ صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے یوں کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جو یوں کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو اس پر پہلا فرض ہے کہ وہ اسلام کو سیکھے، دین کو سیکھے، علم حاصل کرے۔ یہ اسلام کہتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کہے۔ تو دنیا اگر ہمیں یہ کہے کہ صاحب مسلمانوں میں تعلیمی پسماندگی ہے تو ہمارے لیے کوئی نہ روئے، ہمیں تو رسول اللہ نے 1500 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی اور آج تک یہ بات گونجتی چلی آ رہی ہے۔ ہماری فکر نہ کرو، اپنی فکر کرو، فکر کرنی ہے تو اس بات کی فکر کرو۔ رب کہتا ہے پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے کائنات کو۔ تو پتہ چلا کہ اقرا پڑھیے، علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں۔ پڑھیے مگر آزاد نہیں چھوڑا رب ذوالجلال نے۔ کیا پڑھیے؟ اللہ نے فرمایا بسم ربکا، تمہارا پڑھنا وہی معتبر ہوگا جو اللہ کی توحید کے ساتھ ہوگا، اللہ کے نام کے ساتھ ہوگا، اللہ کی پہچان کے ساتھ ہوگا، جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا وہی پڑھنا معتبر ہوگا، اور جو اس سے ٹکرائے گا اس پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ آپ قرآن کی آیت اٹھا لیجیے، قرآن کریم صاف کہہ رہا ہے دنیا کا علم آ گیا، دین نہیں سیکھا، دنیا کا علم آ گیا، نماز نہیں سیکھی، دنیا کا علم آ گیا، نماز کے مسائل نہیں آتے، روزے کے مسائل نہیں آتے، حج کے مسائل نہیں آتے، زکات کے مسائل نہیں آتے، پڑوسیوں کے حقوق یاد نہیں ہے، بیوی کے حقوق یاد نہیں، اولاد کے حقوق یاد نہیں، اور ایک دوسرے کے مالک ہے تو ملازم کے حقوق یاد نہیں ہے۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں اس نے پڑھا تو کیا پڑھا؟ او بھائی اس نے پڑھا تو کیا پڑھا؟ اگر انجیکشن لگا دیا تو محض انجیکشن لگانا یہ جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ تو سن لینا اچھی طرح سے، اسلام ایک کائنات کو گھیرنے والا مذہب ہے، اور یہ ڈائریکٹ خدا کے پاس سے آیا۔ اللہ کی قسم یہ سب کچھ تو ہم نے بنائے ہیں، تو لوگوں نے بنائے، مگر اسلام خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہے۔
اور قرآن اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ محمد الرسول اللہ پر جو بھی کچھ آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور ساری کائنات کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر محمد الرسول اللہ کو اللہ نے گھوشت کر دیا ہے، اور یوں کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، محمد ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کا رہبر بنا کے بھیجا ہے۔ اور بھائی پلے پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ سب سے بڑا سیاسی رہبر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چلو اگر آپ کو ان باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ تو پتہ نہیں کس طرح کی بات بتا رہا ہے، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ سمجھتے ہو لاؤ اسی لینگویج میں بتاتا ہوں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں کفار مکہ نے آپ کے خلاف یلغار کی تو پہلے بدر لگا، بدر کے بعد مسلمانوں نے جب ان ظالموں کے 70 کو تہہ کیا اور 70 کو گرفتار کیا تو جتنے لوگ تھے سب کی خوشیاں ختم ہو گئی، اور بدلہ لینے کی آگ دلوں میں بھڑک گئی، اور کہنے لگ گئے ملک شام سے تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں جو گیا ہے اور آئے گا، جتنا مال نفع میں آئے گا سارا مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ چنانچہ 1 سال کے بعد پھر بدر کے بعد احد آیا، اور 3 ہجری میں احد کا زمانہ آتا ہے۔ کفار مکہ چلے ہیں مسلمانوں کو مارنے کے لیے، کفار مکہ چلے ہیں مدینے کو اجاڑنے کے لیے، کفار مکہ چلے ہیں اپنا دبدبہ بنانے کے لیے۔ بہت سے قبائل ساتھ لگ گئے، اور مدینے سے 4 میل فاصلے پر بدر کے جبل احد کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ رسول اللہ کو معلوم ہوا یہ ظالم ہمارے خلاف لے کر لشکر آ گئے ہیں۔ 3000 کا لشکر، طاقتور لشکر اور ہتھیاروں سے لیس لشکر مدینے کے پاس آ کر کے پڑاؤ ڈال لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا۔ دیکھیے مشورہ کرنا یہ ایک قائد کی قیادت کی بہترین پہچان ہے۔ جو آدمی کسی سے مشورہ نہ کرے اور خود یہ کہے کہ میرا ہی حکم ہر پہ آخر ہے، ایسا تو نبیوں نے بھی نہیں کیا ہے، چاہے کہ کوئی اور کرے۔ او بھائی سمجھ میں آیا ہے نہیں آیا؟ صحابہ نے مشورہ کیا، صحابہ سے رسول اللہ نے مشورہ کیا، اور قرآن کریم میں صاحب کہہ دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے محبوب آپ ان سے معاملات میں اہم امور میں مشورہ کیا کیجیے۔ تو پتہ چلا صحابہ محفل بلا لیتے تھے رسول اللہ اور اس سے مشورہ کیا کرتے تھے، خاص طور سے ابو بکر و عمر سے بڑے مشورے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے بلا لیا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے، وہ آپ پڑھے کیا کرنا ہے۔ تو آپ کا بھی مشورہ یہی تھا، اور بہت سے صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ مدینے میں رہ کر لڑیں گے، یہیں پر بہتر ہوگا۔ عبداللہ ابن ابی نے بھی یہی کہا، وہ منافقوں کا سردار تھا، کہ یہیں لڑیں گے۔ مگر چند جوان جذباتی جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت نہیں کی تھی، انہوں نے حوصلے اور جذبات سے کام لیتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ہماری خواہش ہے کہ باہر جا کے منہ توڑ جواب دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار ہمیں کمزور سمجھنے لگے، اس لیے ہم اپنی کمزوری کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے، ہم وہیں جا کر کے جواب دیں گے۔ آقا نے جب دیکھا کہ بھئی زیادہ تر لوگ اس طرف جا رہے ہیں، آپ اندر پہنچے، ہتھیار لگا کر کے باہر تشریف لائے، مگر جب آپ اندر پہنچے تو بہت سے صحابہ کہنے لگے یہی کہ یار ہم نے رسول اللہ کے سامنے جو زیادہ اصرار کیا ہے باہر لڑنے کا، شاید رسول اللہ کو برا لگ گیا ہوگا، اس لیے ہم معافی چاہتے ہیں۔ جب رسول باہر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جیسا آپ چاہیں ہم ویسا کرنے کو تیار ہیں، آپ ہماری وجہ سے باہر لڑنے کا فیصلہ نہ لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر کی شان کے لائق نہیں یہ بات کہ جب وہ ہتھیار لگا لے تو بغیر جہاد کے ہتھیاروں کو اتارے، اب تو باہر جا کر کے ہی جہاد ہوگا۔ آپ نے فرما دیا، اور اس کے بعد 1000 کا لشکر لے کر کے آپ چلے ہیں۔ ان میں سے 300 آدمی واپس رستے سے لوٹ آئے، عبداللہ ابن ابی لے کے آ گیا، کہنے لگ گیا ہمارا مشورہ تو مانا نہیں،
انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ یہی لڑنا ہے، مشورہ ہمارا مانا نہیں، اس لیے ہم تو واپس جاتے ہیں۔ 300 واپس لوٹ کے بچے کتنے؟ 700 کو لے کر رسول اللہ پہنچ گئے۔ آپ نے معائنہ کیا۔ اب آپ دیکھیں سیاسی تدبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے عہد کو اپنی پشت کی جانب کیا کہ کوئی ادھر سے نہ آئے۔ آپ نے ایک حصہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے کیا، آپ نے ایک حصہ دوسرے ایک صحابی کے حوالے کیا، انس بن النضر کے حوالے کیا، اور ایک حصے پر عبداللہ بن جبیر کو آپ نے فرمایا دیکھو وہ ایک ٹیلا ہے اور بیچ میں اس کے تھوڑا سا نشیب ہے مدینہ منورہ میں، کہ اس ٹیلے کے اوپر کھڑے جاؤ 50 آدمی، اور تم میں سے کوئی اپنی جگہ سے نہ ہٹے، تم میں سے کوئی، یہ آخری بات، اور میں اسے 2-3 منٹ میں بات کو ختم کر کے دعا کی طرف آتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہم مرے یا جیے، ہمارا گوشت چاہے جانور نوچ لے، تم اپنی آنکھوں سے بھی اگر دیکھو تو تب بھی اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ یہ وہ سیاسی تدبیر تھی جسے کائنات کا ہر جنگی ماہر تسلیم کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ کہا یہ وہ جنگی مہارت تھی کہ جسے کوئی دوسرا نہیں، اس سے سبق حاصل کیے ہیں لوگوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ، 50 یہاں کھڑے ہو گئے، لڑائی شروع ہو گئی۔ شروع میں کفار کے پیر اکھڑ گئے اور بھاگ گئے میدان چھوڑ کر۔ اب یہاں جو 50 آدمی کھڑے تھے ان میں اختلاف ہو گیا، کہنے لگ گئے ہم بھی نیچے چلتے ہیں، اب کام ہو چکا ہے۔ امیر نے کہا کہ نہ کام نہیں ہوا، تمہیں یاد ہونا چاہیے رسول اللہ نے فرمایا ہم جیتے یا ہارے، ہم مرے یا جیے، تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، ہم نہیں ہٹیں گے۔ بہرحال اختلاف رائے ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جیت نہ ہو جائے، جب تک تم نہ ہٹنا، اب تو جیت ہو گئی ہے، لہذا 40 آدمی ان میں سے نیچے پہنچ گئے، اور حضرت خالد ابن الولید جو بعد میں ایمان لائے ہیں، جنہیں اللہ کے نبی نے سیف من سیوف اللہ فرمایا ہے، اللہ کی تلوار خالد ہے، خالد جنگی اعتبار سے بڑے ماہر تھے، بہادر۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جگہ جو اب تک ہمارے لیے رکاوٹ کی بنی ہوئی تھی خالی ہو گئی، چند آدمی نظر آ رہے ہیں۔ پلٹ کر خالد پیچھے سے آیا اور ان 10 کے 10 صحابہ کو شہید کر کے جو آگے بڑھا، ادھر سے کفار، ادھر سے خالد کا لشکر، مسلمان نرخے میں آ گئے۔ صورتحال یہ بن گئی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار ہوا، آپ کے چہرے پر وار ہوا، آپ کے سر اقدس پہ وار ہوا، آپ کے دندان مبارک گر گئے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ شیطان آواز نکالتا ہے کہ ہاں رسول اللہ کا انتقال ہو گیا۔ کفار کے حوصلے بڑھ گئے، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ صورتحال یہ بن گئی کہ سراسیم کی پھیل گئی۔ بالآخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلمان اب یہ سمجھ بیٹھے کہ جب رسول اللہ ہی نہیں رہے تو ہم کس کے لیے اب کام کریں۔ مگر یہیں سے بعد صحابہ نے کہا کہ او لوگوں، جس رب کے لیے لڑ رہے تھے، جس رب نے رسول بنا کر محمد کو بھیجا تھا، وہ رب زندہ ہے، وہ رب موجود ہے، اس لیے ہم اس رب کے لیے لڑیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت طلحہ نے دیکھا، پشت پر اٹھایا اور جگہ جگہ کفار سے مقابلہ ہوتا رہا۔ بالآخر اللہ کے رسول کو ہوش آیا، اور ہوش آنے کے بعد اللہ کے رسول سے یہ امید تھی کہ آپ دامن اٹھا کے دعا کریں گے، اے اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ مگر آپ نے ارشاد فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، مولا کریم میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ میری قوم میرے مرتبے کو نہیں پہچانتی، اگر میرے مرتبے کو پہچانتی تو میرے ساتھ یہ نہ کرتی۔ چنانچہ اس صورتحال کے بعد واقعات تو بہت ہیں، بڑے تفصیلی ہیں، مگر چونکہ وقت بہت آگے نکل گیا اور آپ کی نماز 8:45 بجے ہے، اذان موقوف ہے، چونکہ سارے نمازی ہی یہیں موجود ہیں، اس لیے داؤ بیٹھ گیا آپ کو گھیرنے کا۔ اگر ہم گھیرنا چاہیں اور اجازت ہو تو ہم گھنٹے 2 گھنٹے اور بھی گھیر سکتے ہیں آپ کو، لیکن نہیں گھیریں گے۔ ہم نے وعدہ کیا کہ اب ہم بات ختم کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ بنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا اِلَيَّ عِبَادُ اللَّهِ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ۔ لوگ جمع ہوئے، دوبارہ ڈٹ کر مقابلہ کیا، پھر کفار بھاگے۔ صورتحال بتانے کی یہ تھی کہ رسول اللہ جنگی اعتبار سے بھی، جنگی پیدروں میں بھی
ہر اعتبار سے اپنی سیاست میں دنیا کے اوپر اپنا لوہا منوائے ہوئے تھے. اور اصلی سیاست کے معنی پھر سمجھو کہ رسول اللہ کی سیاسی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے دنیا کے لیے ایسے پیغامات ایجاد کیے اور پیش کیے اللہ کی طرف سے کہ جس سے معاشرے میں فساد ختم ہو اور اصلاح کا عمل ہو اور آپس میں بھائی چارگی ہو, لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے, تعلیم و تعلم کا سلسلہ آگے بڑھے اور بھائی چارگی کا سلسلہ آگے بڑھے, بھید بھاؤ ختم ہو جائے, دھوکہ دہی ختم ہو جائے, سود اور بیاج ختم ہو جائے, شراب ختم ہو جائے, لین دین میں شفافیت آئے, قرضہ لے لیا جائے تو ٹائم پر ادا کر دیا جائے, دھوکہ نہ دیا جائے. اس طرح کی ساری زندگی رسول اللہ نے, یہ ہے وہ سیاسی زندگی جس میں آپ نے پوری کامیابی حاصل کر کے دنیا سے پردہ فرمایا ہے. اور اللہ نے بھی آپ کو داد دے دی ہے, کہا الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل کر دیا ہے. آپ کی سیاست مکمل ہے, آپ کی سیاست ناکام نہیں, آپ کی سیاست کارآمد ہے. آپ نے پوری دنیا کی اصلاح فرما دی اور اس کے بعد اللہ سے جا ملے. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے جو اسباب ملتے ہیں انہیں حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. مبارکباد دیتا ہوں پوری کمیٹی اور تمام افراد اور گاؤں والوں کو جنہوں نے ان اجلاس کا اہتمام کیا اور ان جلسوں کا اہتمام کیا اور روز بروز آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنوانے کا اہتمام کیا. اللہ قبول فرمائے, سب کی مسائی کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.